हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जो मुस्लिम देशों में एक नई बहस हो रही है वो ये है कि कुआलालंपुर में जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मलेशिया ने होस्ट किया है और उसमें ईरान, तुर्की, कतर इन सब के हेड्स ऑफ स्टेट पहुँचे हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं जाने दिया, जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत खुल कर के ये बयान दिया था। हालांकि बाद में एक बयान सऊदी अरब की तरफ से आया कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो इतनी डिटेल पहले आ चुकी थी कि सऊदी अरब के इस ऐलान पर शायद कोई भरोसा और यकीन ना कर सके। मेरे साथ इस वक्त सईद नकवी साहब हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत माहिर हैं और मैं तो कम से कम हिंदुस्तान में आपसे ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स का जानने वाला नहीं समझता, चूँकि हम बचपन से देखते चले आए हैं। 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है आपने, पूरी दुनिया को समझा है, मुस्लिम मुल्कों को भी, दूसरे मुल्कों को भी, और कम्युनिज़म को भी बहुत नज़दीक से देखा। बहुत ही एक वास्ट एक्सपीरियंस है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जो ये मलेशिया में अभी कॉन्फ्रेंस हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कोई टर्निंग पॉइंट है, ऐसा कोई इशारा है? एक तरफ सऊदी अरब कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, यमन जंग की वजह से आरामको पर हमले हुए हैं, उसकी बजट डेफिसिट की तरफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसी हालत में अब ये क्या कोई नया एक सेंटर ऑफ पावर बनने जा रहा है मुस्लिम मुल्कों में? क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब चीज़ों की एक अलामत जो है वो इन सब को इफ़ेक्ट करती है जी जी और वो है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। जी अभी तक ये था कि इतना ज़्यादा हावी था अमेरिकी आलम इस्लाम पे जी हर तरफ से हाँ कि कोई भी हिल नहीं सकता था। जी अब एक तो डिक्लाइन है और दूसरे एक मूड ऑफ विड्रॉल भी है जी ट्रंप का। जी जी उसमें एक गुंजाइश सी बनी, हाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी आई। हाँ कुछ लोग उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जी जी कुछ लोगों की बका जो है वो ज़रूरी है। अब आप देखिए बहुत दिनों से जारेड कुशनर का नाम नहीं आ रहा है जी जी जो दामाद हैं ट्रंप के और सीनियर एडवाइज़र जिन्हें कहा जाता है इन मामलों में। जी जी मिडिल ईस्ट में। तो जायज़ा अगर लिया जाए तो बहुत डिटेल है। हाँ मसलन ये कि यूएई के मोहम्मद बिन जायद वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया अदन में और वो सदन यमन से वो खिंचाए, विड्रॉ कर रहे हैं। कहा यह गया है कि उनको ये डर लगा कि इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह और उनके जो उन्होंने ये फोर्सेस बनाई हैं जी जी नॉन स्टेट एक्टर्स, जी जी हिजबुल्लाह उनमें से है और वो क्या हशद शाबी है, हशद शाबी इराक क्या है, ये हूतीस और क्या हूती भी यमन में है। इस तरह की जो है, अच्छा इनके पास असलहे भी हैं जी और अगर हवा पे उबूर है अमेरिका को और इसराइल को और बेपनाह हवाई जहाज़ ख़रीद लिए हैं सऊदी अरेबिया ने, लेकिन रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन जी जी इन टेक्नोलॉजी में ईरान का बहुत बहुत आगे है। जी जी 2006 में जो कि टक्कर हुई थी इसराइल से हिजबुल्लाह की, उसमें वो लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं बराबर की थी, इधर के लोग कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गया। जी जी और उसके बाद हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं हुआ, ये है। अब इसराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल मामला है क्योंकि उनकी न्यूक्लियर मोनोपोली जो है, यानी उनके लिए वजूद का सवाल है। उनके वजूद का सवाल है और उनके लिए ज़रूरी है कि वही वाहिद न्यूक्लियर पावर रहें जी जी उस पूरे इलाके में, कहीं ईरान ना आ जाए। जी अच्छा साहब, इस बहुत पहले, अब आप इधर हट जाइए
تو ہمارے مہاتیر محمد صاحب کی عمر ہے 90. جی جی اب تو 93 ہو گئی سر. 92 میں دوبارہ بنے ہیں. بتائیے کوئی قیامت ہے. جی جی لیکن یہ کہ یہ بہت ہی دبنگ انسان تھے. جی. یہ اس پورے ایشین ٹائیگرز میں 2 ملک جو صرف 2 لیڈروں نے بنائے، ان میں سے سنگاپور لی کوان یو کا کارنامہ تھا. لیکن سنگاپور ایک شہر تھا. ایک ملٹی کلچرل ملک کو اتنا آگے اکنامکلی بنا دینا، یہ مہاتیر محمد کا بہت بڑا کام تھا. وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں. یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اب سے کچھ 60-70s میں کہ سونی کے چیئرمین کے ساتھ، جاپان کے سونی کے مل کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کین اسٹینڈ اپ اینڈ سے نو ٹو امریکہ. تب کہ تو یہ امریکہ کے بہت فیور میں یہ نہیں رہے. اچھا انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے. اب دیکھیے یہ جو چائنا کی ہے بیلٹ اینڈ روڈ، اس میں ان سے پہلے والے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا. انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے. بہت بڑے نیشنلسٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنے اس میں دیکھیں گے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں. انہوں نے یہ انیشیٹو، اچھا اگر یہ انیشیٹو میں جان آ گئی تو دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا پاپولیشن مسلمانوں کی انڈونیشیا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان آتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو ہم مائنورٹیز میں ہیں ہندوستان کے، لیکن 200 ملین کوئی کم نہیں ہے. بالکل پورے جی سی سی سے کہیں زیادہ. جی 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 سیکنڈ میجورٹی کہا جا سکتا ہے، کہی جا سکتی. تو یہ ایک بھے ڈر پیدا ہوا کہ یہ لوگ کہیں اگر آگے بڑھے اور کہیں ایک مکے اور مدینے میں سعودی کی مناپلی کو بریک کرنے کی تنظیم تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ویٹیکن کہ بھائی سب لوگ کلیم کریں کہ یہ آپ کے نہیں ہے. ادھر اور او آئی سی بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں او آئی سی بنی اسی لیے تھی کہ جی سی سی اور او آئی سی دونوں اسی لیے ان کو فروغ دیا گیا تھا کہ ایک وہ مردہ ایک آرگنائزیشن عرب لیگ کے نام سے بھی کوئی چیز، وہ سب تینوں میں سعودی عرب کا رول. ایک سعودی بہت برسر اقتدار سعودی پیسہ تھا، سعودی آئل تھا. اب شیل آئل امریکہ کے پاس آ گیا ہے بہت زیادہ. اور یہ ایک آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی گھمسان سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے ایسٹرن میڈیٹرینین میں، جہاں کے بے پناہ آئل اور گیس کی کھانے مل گئی ہیں. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سیریا کو نیوٹرلائز کیا جائے، ضروری ہے لیبنان کو نیوٹرلائز کیا جائے، ضروری ہے غزہ اگر وہاں پہ ہے تو اس کو آپ کیسے ختم تو نہیں کر سکتے. لہذا اب یہ ہو رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے. سمجھے؟ وہ اس کے پیچھے ایک پہلو یہ ہے کہ پھر وہ اسرائیل کا ڈائریکٹلی وہاں پہ انٹرسٹ آ جائے گا. اور سائپرس تک یہ بات جا رہی ہے. سائپرس میں ترکی، اس جو کانٹیننٹل شیلف ہے اس میں ٹرکی کا بھی ہاتھ آتا ہے، ٹرکی کا بھی رول ہے. اور یہ ٹرکی کو کم کرنے کے لیے کہیں گے نہیں، یہ تو صرف آئل اور جو گیس ہے وہ دراصل سدن سائپرس میں ہے. تو ایک بہت بڑا ڈیولپ کر رہا ہے سیناریو جس کو کہ آرماگیڈون کہتے ہیں انگریزی میں، جو کہ آخری جنگ ہوگی جس کے بعد ظہور ہوگا. تو وہ ہر ایک قوم میں ہے، ہم شیعوں میں ہے، یہودیوں میں ہے اور عیسائیوں میں ہے کہ صاحب وہ ظہور ہوگا. اور نہیں سنی حضرات بھی کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. تو یہ ایک وہ الگ ابھی رکھی ہے. لیکن یہ اگر کہیں چل گئی تو اس سے ابھی کیا ہوا ہے کہ یو اے ای اس قدر گھبراہٹ ہے کہ یو اے ای کے فارن منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ریفارمیشن آف اسلام ہیز بگن ان کوآپریشن وتھ اسرائیلیز.
کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ بھائی اب اسرائیل سے مل جاؤ، اب یہ جو ہے تیل ویل جو ہے آئل اور گیس کہ اسرائیل کے ذریعے جائے، تو گویا اب ورلڈ اسلامک ورلڈ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ڈائریکٹلی. ایک وہ جو اہل یہود یعنی ایک نقلی دشمن دکھا کر کے ایران، نقلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، اور وہ کھل کر کے کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر انرجی تو بنائیں گے پیسفل پرپزز کے لیے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں بنائیں گے ان کے، باقاعدہ آیت اللہ خامنہئی کا. پھر اس کے علاوہ یہ جو میزائل کی بات آپ نے کہی کہ میزائل ایسی طاقت آ گئی ہے، ڈرون ایسی آ گئی ہے. ٹرمپ نے بھی بعد میں اس نیوکلیئر ڈیل سے ہٹنے کے بعد یہی بات کہی تھی کہ اس میں صرف نیوکلیئر والی بات نہ کہی جائے، یہ میزائل پروگرام بھی ان کو روکنا ہے. تو یہ میزائل پروگرام روکنا ہے، اور ان کا جو ایک رویہ ہے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب اپنی ٹہ نہ دکھائیے، آپ کی جو آپ کا جو روب ہے اس کو کسی طرح کم کیجئے. اب وہ کیسے کم کریں؟ یہ کیسے کم ہو؟ یہ کیسے کم ہو؟ دیکھیے ان سارے ملکوں میں جہاں بادشاہتیں ہیں، وہاں کے عام لوگ، آپ بھی اس پورے خطے میں جاتے رہے، میں نے بھی بہت سفر کیے ہیں. موسٹ پاپولر عرب لیڈر حسن نصر اللہ، موسٹ پاپولر مسلم لیڈر ایران کی لیڈرشپ، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے عرب ملکوں میں. اور وہ ایران کو ایک طرح سے مثالی ملک کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی نیچرل ریسورسز ہیں، ہم کتنی بری حالت میں رہ رہے ہیں اور غلامی میں رہ رہے ہیں، جبکہ ایران نے تمام پابندیوں کے بعد اتنی ترقیاں کی ہیں. تو وہ اثر تو کم ہونے والا نظر نہیں آتا. یہاں پہ اس گروپنگ میں کی مضبوطی یہ ہے کہ اس میں شیعہ سنی دونوں ہیں. جی وہی، وہ محض وہابی نہیں ہے. ہاں، میں ایک دوسری بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا اگر کوئی گروپ ایسا بنتا ہے مسلم ملکوں کا جس میں ملیشیا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، ترکی، ایران امپورٹنٹ رول ادا کرے گا، انڈونیشیا کو بھولیے مت. ہاں انڈونیشیا آئے گا. اس نئے اس کے لیے بھارت کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا کس طرح سے اپنے آپ کو، ایک یہ سوال ہے، ہاں یہ بڑا سوال ہے، یہ ایک سوال ہے نئی سچویشن میں کہ اس سچویشن میں ہندوستان بہت ہی قریب آ گیا ہے. جی سی سی کے قریب ہم کئی وجہ سے ہیں. ایک تو ہمارے بہت ورکرز ہیں، ان سے ریمیٹنسز ہمیں ملتے ہیں، ان سے نہیں صاحب. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے دوست وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. وہ اس وقت اس سے پہلے بھی تھا. اس سے پہلے بھی یہ کنسیڈریشن نہیں. اب ہمارے مودی جی کو سارے ایوارڈ وہیں سے مل رہے ہیں، تو وہ نزدیکیوں کی باتیں ہیں، خیر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس نئی سچویشن میں بھارت اپنے آپ کو کیسے، اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ، یہ ایک سچویشن ہے جس کو کہ ان کو شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، یہ کیسے کریں گے؟ ایک طرف چین ہے، روس ہے، ایک طرف یہ ایران ہے، تینوں کی اب باقاعدہ چین، روس اور ایران کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. اب یہ ایک نئی، تو ایک بہت ہی ڈائنامک فیز میں ہے یہ پورا خطہ. اس میں ہندوستان کا کیا رویہ رہے گا یہ دیکھنا پڑے گا. کیا ہونا چاہیے آپ وہ تو بتا ہی سکتے ہیں، سرکار کیا کرے گی؟ انڈیپینڈنٹ جو آپ کیٹس پا آف امریکہ نہ بنے. امریکہ سے تعلقات آپ کے بہتر سے بہترین ہوں، لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ کے اوروں سے تعلقات پہ ان کا کوئی ذرا سا بھی اثر پڑے. یہ ہے، اگر آپ امریکہ کے دکھائی دیں گے تو پھر آپ کی، کیونکہ امریکہ ہی کم دکھ رہا ہے. شاید اسی ایکسرسائز کا حصہ ہے ایس جے شنکر تہران پہنچے ہیں، ابھی آج کی جو خبر ہے وہ پہنچے ہیں. تو اس میں آگے بڑھ کر کے کس طرح سے، چونکہ ایک پریشر ہے، میں اکثر اپنے ویورز کو کہتا ہوں کہ اگر آر ٹی آئی ڈال کے یہ پوچھا جائے کہ ایران سے جب سے تیل لینا بند کیا ہے آفیشلی، تب سے ہم کتنے ملینز آف ڈالرز کھو چکے ہیں امریکن پریشر میں، تو اب اس پریشر سے نکلنا، واپس پھر اپنے آپ کو نیوٹرل جیسے کہنا چاہیے، اپنے ملک کو اپنے طریقے سے چلانا، اپنے انٹرسٹ کے طریقے سے چلانا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے انٹرنل سچویشن کو بھی ہارمونائز کرنا پڑے گا. دیکھیے کی ایلیمنٹ ہے کہ جس دن ہم نے یہ اپنی آرٹیفیشل بیریئر پاکستان سے توڑا، بہت سے مسئلے
اپنے آپ سالو ہو جائیں گے. جی جی جی. لیکن اب اس میں مشکل یہی ہے کہ جو پروجیکٹ پہ یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں مودی اور شاہ صاحب، وہ پروجیکٹ ہے ہندو کنسالیڈیشن کا. اس میں اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر، اینٹی مسلم ایج کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اب ٹینیبل نہ رہے گی، نہیں رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ بہرحال نیشنلسٹ بھی ہیں. تو اگر یہ نیشن کے ہت کو اتنا کمپرومائز کر دیں گے، یہ بات میرے سمجھ سے باہر ہے. اچھا، سعودی عرب کتنا کمزور ہوگا اس اسلامک کانفرنس کو اگر یہ جو مضبوط ہو رہی ہے؟ دیکھیے، وہ سعودی عربیہ میں ایک کمال کیا ہے اس نے، محمد بن سلمان نے. دیکھیے 4 چیزیں ہیں. اس نے رائل فیملی کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا. اس نے ارے بھائی، یہ جو ابھی تک تو بیلنس تھا بٹوین وہابی عبد الوہاب اور مونرکی، وہ جو کمپیکٹ چل رہا تھا وہ اس نے بریک کر دیا ہے. اب ذرا سا وہابی بولے جیل، 2 یہ نیوٹرلائز کر دیے. پھر اس نے جو بزنس 400 لوگوں کو ریٹس کارلٹن نے بند کر دیا، تو وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ جو ایک ماڈرن طریقے کا، یعنی اب وہاں عورتیں منی اسکرٹ میں بھی جا رہی ہیں، ان کے جدہ میں کلبز بھی کھل رہے ہیں، سنیما بھی آ رہے ہیں. یہ ان چیزوں ایک شہر بن رہا ہے، ایک شہر بن رہا ہے کے نام سے. ہاں، اب یہ اوچھے پن کو ماڈرنزم کہہ دینا، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ کے ہاں میک ڈونلڈ آ گیا تو آپ ماڈرن ہو گئے، آپ ماڈرن ہو گئے. تو وہ ایک ماڈرنزم کو سمجھنا اور اس کو اس کی اپنے سویلائزیشن سے اس کو ٹیلی کرنا، اس کو میری کرنا، اور گلوبلائز ہوتے ہوئے بھی اپنے پاؤں آپ کے زمین پہ بالکل جمے رہیں. ایسے گاندھی جی کہتے تھے کہ تم اپنی کھڑکیوں کو کھلا چھوڑو تاکہ باہر کی ہوائیں آئیں اور تم کو انفلوئنس کریں، لیکن یہ نہیں کہ تم بالکل بند کر لو. تو وہی انہیں کرنا پڑے گا کہ کھولنا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے سعید نقوی صاحب، کہ کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے. اور جو دوسری بات آپ نے بہت اہم کہی کہ وہ یہ جو آرٹیفیشل باؤنڈری، ایک طرح سے دوری پاکستان سے ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوگی وہ بہرحال ایک پریشانی ہے. میں بھی اکثر اپنے ویورز سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر انڈیا اور پاکستان دونوں مل کر کے انویسٹیگیٹ کریں کہ ہمارا کامن دشمن کون ہے، تو ایک ہی کوئی دشمن نظر آئے گا، جس میں آپ نے کہا تھا ایک بار کہ وہ تیسرا ایک بندر جو ہے وہ ادھر سے روٹی کھاتا ہے ادھر سے روٹی کھاتا ہے. وہ سلسلہ تبھی ختم ہوگا جب پڑوس کے ملکوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. اور عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب پاکستان کے حق میں بات کی جا رہی ہے شاید، لیکن یہ پاکستان کے حق میں نہیں، پورے ملکوں کے حق میں. ہم کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں کبھی جنگ کی بات نہیں سنتے. ایسے ہی ہم کیوں نہیں پیسفل شانتی کے ساتھ رہ سکتے؟ اور پاکستان بھائی ہمارا کامن دشمن غریبی ہے، غربت ہے، بالکل، اور اس سے لڑنا ہے ہمیں. بالکل. یہ نہیں کہ ہم اسلحوں میں اور ایک نہیں، جتنا پیسہ اسلحے میں جاتا ہے اگر وہ پبلک ویلفیئر میں لگے تو کتنا بہتر ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. سعید نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے انڈیا پاکستان پہ بھی بات کی اور اسلامک کانفرنس جو نیا ایک ابھرتی ہوئی ایک طاقت نظر آ رہی ہے اس پر بھی بات کی، اور اس کا اثر سعودی عرب پہ کیا ہوگا اور بھارت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند.